अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फ़िरदौस और प्रोग्राम है आपका अपना बात से बात राहिला के साथ। हर हफ्ते की तरह हमने चाहा कि आपके लिए एक नया प्रोग्राम एक नए मौजू के साथ लेकर आएँ और आज भी हमारा मौजू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है, क्योंकि जहाँ बात आती है पाकिस्तानी कम्युनिटी की, वहाँ हमें इस बात का भी एहसास होता है कि हमारे कम्युनिटी के बहुत से लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, यहाँ बसते हैं और ज़िंदगी गुजारते गुजारते बहुत सारी चीज़ों से आगही ना होने की वजह से ऐसी सहूलियात से महरूम रहते हैं जो यहाँ रहने वालों को मैसर होती हैं। और इस तरह के जो सिलसिले होते हैं उसमें हमारे कम्युनिटी सेंटर का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं उनका जो एक ब्रुकलिन में एक कम्युनिटी सेंटर है और ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों को अपने ही लोगों की तरफ से अगर मदद मिले तो मैं समझती हूँ इसे आसान और सही तरीक़े का शायद ही कोई हो सकता है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में आइए मिलकर वेलकम करते हैं अपना के चेयरमैन जनाब परवेज़ सिद्दीकी साहब को और इरम हनीफ जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए और आज हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ अपने इदारे के हवाले से बातचीत करेंगे तो हमें बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत सारे लोगों को जिन्हें आपके बारे में नहीं पता वो यकीनन बहुत सी बातें जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई मैं चाहूँगी कि परवेज़ साहब, क्योंकि आप अपना के चेयरमैन हैं, तो आप बताइए कि आपको इस इदारे के क़याम का ख्याल क्यों आया? मैं बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ, तो उसकी वजह से मेरा कम्युनिटी से काफ़ी ताल्लुक़ रहा है और इस वजह से मैंने देखा इस ब्राइटन एरिया में जब मैं आया तो वहाँ यहाँ पे कोई ऐसी सहूलियत नहीं थी जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकें, बैठ के बात कर सकें। मस्जिदों में भी जगहें नहीं थी, दो दो तीन तीन मस्जिदें थी। तो उमूमन तो ये होता है ना कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको कोई एक जगह चाहिए जहाँ के मिल के बातचीत कर सकें, कुछ गुफ्तगू कर सकें। तो अक्सर मैं देखता था कोई खंबे के साथ खड़ा है, कोई दरख्त के साथ खड़ा है, तो मुझे तकलीफ़ होती थी और मुझे बार बार जो शाजियाँ हैं मुझे पॉइंट आउट करती हैं, देखें इन लोगों बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हाँ, तो अक्सर हम ये करते थे, लेकिन वो ये एक मामूली सी बात नहीं थी कि आप एकदम सोचें और कुछ बना दें। तो हम लोग अक्सर सोचते थे कि इनके लिए कुछ करना है, कुछ करना है। फिर हम 2012 में सैंडी की वजह से हम काफ़ी, हमारा जो इलाका था उससे अफेक्ट हुआ, बहुत से लोग बेघर हुए, बहुत से लोग परेशान हुए, इधर उधर हुए। हमारी फार्मेसीज़ भी सारी डूब गई थी और 3-4 महीने तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो हम एक्सटेंशन ले के किसी न किसी से काम चलाते थे, इसलिए कि हमारा सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम रह गया था और कुछ दवाइयाँ रह गई थी जिससे बाकी काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो शुरू के जो एक आध दिन थे उस वक़्त इकना ने आके हमें काफ़ी हेल्प की और हमारे होलसेलर्स ने हमारी हेल्प की। तो उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि लोगों के पास घर में खाना नहीं है, कोई चीज़ उनके पास, दवाइयाँ नहीं हैं, दवाइयाँ भी ज़ाया हो गई थी और काफ़ी हद तक परेशानी थी कि कहाँ जाएं, क्या करें। कहीं पे कोई सप्लाईज़ वगैरह नहीं आ रही थी। तो इकना वालों जब आए तो फिर हमें उनको, इकना वालों को जगह नहीं मिल रही थी कि वहाँ से कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो उसके बाद वो मेरे पास आए तो मैंने कहा डेफिनेटली आप यहाँ से आएँ, यहाँ रखें, डिस्ट्रीब्यूशन करें और जितनी भी हमसे मदद हो सकती है वो हम करें। जो आपने सैंडी का जिक्र किया है, तो सैंडी तो जो है वो कोई सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए या मुसलमानों के लिए तो नहीं आया था, वो तो ओवरऑल कम्युनिटी के सभी लोगों को अफेक्ट किया था उसने। तो आपको ऐसा ख्याल नहीं आया कि जी हम तो यहाँ पे ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे कि हमारी कम्युनिटी, क्योंकि तादाद में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ब्रुकलिन के एरिया में, जिसे लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है, और वहाँ पर जो लोग हैं बिलखुसूस सैंडी का उन्हीं लोगों के लिए हेल्प करने का ख्याल क्यों आया? और भी बहुत सारे लोग नहीं, हमारा ख्याल इसलिए आया कि जो भी हमारे नेबर्स में हमारे जो कस्टमर्स भी थे वो स्पेनिश भी थे, रशियंस भी थे, अरबी भी थे, यमनी भी थे, बंगाली भी थे, सभी थे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन खाली एक ख़ास पाकिस्तानियों के लिए नहीं था, जो भी अफेक्ट हुआ था सैंडी की वजह से उनके लिए इमदाद उनको देने का वो हमने किया था। तो अक्सर हम लोग वहाँ पे रहते थे और ये नहीं होता था कि आप सिर्फ पाकिस्तानी है तो आपको मिलेगा, जो भी हमारे पास आता था जिसको ज़रूरत होती उसको हम चीज़ें देते थे, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत यही है, इंसानियत इसी को कहते हैं। और फिर जाहिर है आपका स्पेशली मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह आप फार्मासिस्ट भी हैं और आपका हर वक्त लोगों से मिलना होता है, तो आप कम्युनिटी के लिए एक तरह से लीडर भी हैं, क्योंकि आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं आपकी तरफ हेल्प के लिए देखते हैं और आप माशाल्लाह कई सालों से यहाँ मुक़ीम हैं। आपने हर मुख्तलिफ दौर में यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखा होगा। उस दौर में भी जब आप आए तो
اتنے زیادہ پاکستانی نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں موجود ہے. اسپیشلی ابھی پچھلے دنوں میں بروکلن گئی تو مجھے لگا کہ اچھا خاصا پاکستان جو ہے یہیں پر آباد ہے. اچھا ارم، آپ کیونکہ اس پروگرام کی ڈائریکٹر ہیں اور آپ بہت زیادہ انوالو نہیں ہیں اس میں، اور آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ کمیونٹی سینٹر پرویز صاحب نے اس کا قیام کا سوچا تو اس وقت آپ ان کے ساتھ کیسے شامل ہوئیں اور آپ کی اس ادارے میں کیا خدمات ہیں؟ سو ایکچولی میں مختصراً یہ بتاؤں کہ میری ایسوسیشن مسٹر پرویز صدیقی کے ساتھ گزشتہ 8 سال سے ہے. میں پاکستان میں بھی ان کا ایک ادارہ تھا آئی ٹی کمپنی، وہاں پہ اس کے آپریشنس کو ہیڈ کرتی تھی. تو پھر جب یہاں آنے کا سلسلہ ہوا تو ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا میرے پاس میں اسٹیبلش کر رہا ہوں اس طرح کا ادارہ، آپ وہاں پہ آئیں اور آپ سارا کچھ کریں. سو انیشیلی ہمیں بڑا دقت ہوئی، ہمیں خود ریسرچ کرنی پڑی، فائنڈ کرنا پڑا کہ ہم کیسے نان پروفٹ ادارہ یہاں پہ بنائیں، کیا لاز ہیں، کس طرح اپروچ کریں. تو وہ سارا کچھ ہم نے کیا. تو آلموسٹ ہمیں 8 منتھس لگے اس ادارے کو ایک نان پروفٹ ادارے میں بنانے کے لیے، رجسٹریشن کرنے کے لیے، چیریٹیبل آرگنائزیشن کا اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے. تو وہ ہم نے دونوں نے اپنی کاوشوں کے ساتھ مل کے اپروچ کیا، سب کچھ کیا، اور پھر ہم نے وہ ادارہ بنایا. لیکن جب ہم نے ادارہ بنایا تو پھر ہمیں یہ چیلنج آیا کہ ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں خاص طور سے، ان کو لینگویج کی وجہ سے ایک تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج لینگویج ہے، دوسرا اور پھر سب سے بڑی بات مجھے ایسا ہمیشہ لگتا ہے کہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ پاکستان میں ہے، اسپیشلی بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس آلریڈی آپ کے آس پاس فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں تو آپ کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں تو محلے والے ہوتے ہیں. اب جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو ان ساری چیزوں کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں عموماً سوچتے ہیں کہ جی چلیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے آپ کے آس پاس قریب میں اگر مسجد ہے چلے مسجد میں چلے گئے آپ، لیکن وہ بھی ایک وقت تک کے لیے ہوتا ہے کہ جی آپ نماز کے لیے گئے، اس کے بعد پھر اپنے گھروں میں. لیکن اس طرح سے کمیونٹی کے لوگوں کو انوالو کرنا کہ ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ اپنے ملک سے دور ہیں. آپ لوگوں نے جو کمیونٹی سینٹر بنایا اپنا بروکلن کمیونٹی سینٹر، تو کمیونٹیز جو سینٹر ہے اس کے اندر آپ کے پاس آپ نے ابھی بزرگ کا ذکر کیا، کیا صرف بزرگ آتے ہیں یا اس میں اور عمر کے لوگ بھی آتے ہیں؟ نہیں، یہ کمیونٹی سینٹر سب کے لیے ہے، ہر عمر کے افراد ادھر موجود ہوتے ہیں اور مختلف سروسز ہمارے سینٹر کے تھرو لیتے ہیں. ہم ہر گھرانے کے حساب سے اس گھرانے کا پورا کمپلیٹ ایک کیس مینجمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے، جس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھرانے کو کس کس قسم کے سٹی یا اسٹیٹ کے تھرو بینیفٹس مل سکتے ہیں. تو ہم ان پورے گھرانے کے بارے میں ساری انفارمیشن بیسک پہلے لیتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی آمدنی، آپ کے گھر کے حصے کے حساب سے، گھر کے افراد کے حساب سے آپ لوگوں کو گورنمنٹ سے یہ سارے بینیفٹس مل سکتے ہیں، اور پھر ہم ان کے لیے وہ سارے بینیفٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ہے کیونکہ آپ بہت پروگرام کے لحاظ سے ہم آگے جا رہے ہیں، میں سمجھتا پھر پیچھے آئیں گے واپس ہم ٹاپک پہ. وہ لوگ جن کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے کہ کمیونٹی کے ہر عمر کے لوگ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، تو وہ آپ سے رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلے کہ وہ آپ کے پاس آئیں؟ وہ ہمیں رابطہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارا سینٹر ایک تو برائٹن بیچ کے بالکل مین جنکشن پہ موجود ہے. ہمارے فارمیسیز کے تھرو بھی وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں، ہمارا فیس بک کا بھی میڈیا ہے، وہاں سے ہمیں اپروچ کرتے ہیں. اور ہم نے مختلف کولیبریشنز دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کی ہوئی ہیں. مسجد میں بھی ہمارے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے، اسکولز میں بھی پتہ ہے. تو وہ کسی نہ کسی چینل کے تھرو ہمیں رابطہ کرتے ہیں، ہمارے دفتر میں کانٹیکٹ کرتے ہیں یا واک ان کر کے آتے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ پورا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے بیسکلی. اچھا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ فارمیسی میں جاتے ہیں دوائی کے سلسلے میں تو وہاں ان کی دشواریوں کا پتہ چلتا ہے کہ کیا دشواری ہے، اور وہ پوچھتے ہیں ہم کہاں جائیں، کیا کریں، آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو جب میں فارمیسی میں بھی تھا اکثر ہمارے پاس لوگ لفافہ ایک لے کے آ جاتے تھے کہ لفافہ آیا پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو ذرا کھول کے بتائیں کیا ہے، کیونکہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. نہیں، اب جیسے آپ نے کہا نا کہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا تو ہیلتھ کے فیلڈ سے تعلق ہے، تو جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو انشورنس کے مسائل ہیں، ان کو پرسکرپشن کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے، تو یہ ایسے ہر پہلو سے ان سے یہاں پہ اس لحاظ سے بہت زیادہ آپ کا ہونا ہیلپ فل ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں مختلف طرح سے ہوتی ہیں، اور یہاں پر ہر چیز کے پیچھے سسٹم ہے. اگر آپ اس سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں تو گھر میں بیٹھے ہیں ہر تکلیف میں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون کون سے بینیفٹس لے سکتے ہیں اور کہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ نے جب یہ سینٹر بنایا تو اس وقت آپ کو سب سے پہلے جو چیلنج تھا، ایک تو 8 مہینے آپ کو لگے اس کے قیام کے لیے، اس کو رجسٹر کرانے کے لیے، اس کے علاوہ سب سے بڑا چیلنج کون سا تھا؟ چیلنج یہ تھا سب سے بڑا کہ ہمارے پاس اس وقت کہیں سے کوئی فنڈز اویلیبل نہیں تھے. ایگزیکٹلی وہی پوچھنے والے تھے کہ فنڈنگ کہاں سے ہوئی. ہاں، تو فنڈز اویلیبل نہیں تھے اور ہم کام آگے کیسے بڑھاتے. لیکن چونکہ ہم نے ایک تہیہ کیا تھا کہ ہم نے ایک کمیونٹی سینٹر ہر صورت میں بنانا ہے،
تو میں اپنی ذاتی طور پہ میں نے کنٹریبیوشن سینٹر کو دینا شروع کیا ایز اے ڈونیشن تاکہ ہمارا کام چلے. ہمیں فون لگوانا, انٹرنیٹ ہے, کرایہ ہے, اور فرنیچر ہے, فرنیشنگ ہے, دوسری چیزیں. تو اس طریقے سے اس کا آغاز ہوا, اور جیسے ہمارا کام بڑھتا گیا میں ڈونیشن دیتا گیا. ابھی تک یہ ہے کہ صرف میری فنڈنگ کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ابھی تک ہمیں کوئی فنڈنگ ایلوکیٹ ہوئی ہیں کچھ تھوڑی اماؤنٹس کی, لیکن ابھی تک ہمیں وصول نہیں ہوئی ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ مختلف لوگ جو ہے وہ فنڈ ریزنگ ڈنرز کرتے ہیں یا مختلف طریقے اس کے لیے اپناتے ہیں, لیکن میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ اگر اس کا کوئی اور طریقہ کار ہو تو زیادہ بہتر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کچھ اپنے ڈائریکٹرز ایسے لا سکتے ہیں جو ممبرشپ کے طریقہ کار سے آپ کے ساتھ شامل ہوں اور آپ کو فنڈنگ میں ہیلپ کر سکیں؟ ہاں, ہم لوگ اس سلسلے میں سوچ رہے ہیں کہ آگے جب کیونکہ کام اتنا بڑھ رہا ہے تو ہم کیسے اس کو فنڈ کریں گے, کیسے ہم آگے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اپنے جو ہمارا جو گروپ آف ڈائریکٹرز ہے اس کو بھی ہم ایکسپینڈ کرنے کی, اور دوسرے لوگوں کو انکلوسیو کیسے اس میں کیا جائے. تو ابھی ہمارے پاس جو امیڈیٹ پرابلم تھی وہ کافی حد تک اتنی بڑھ چکی تھی کہ لوگ اتنی تعداد سے آ رہے تھے, ہمیں احساس نہیں تھا کہ ان کی اتنے مسائل ہیں. اتنے لوگ تھے کہ 20-25 لوگ ایسے تھے جو کہ بزرگ ہیں, ان کو انٹائٹلمنٹ ہے کہ ان کو سینئر سٹیزن میڈی کیئر بینیفٹس مل سکتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. سوشل سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو صحیح گائیڈ لائن مل جائے تو ان کے لیے بہت آسانی ہو سکتی ہے. آپ نے جو لوگوں کے لیے جس بینیفٹس کا ذکر کیا ہے وہ کون کون سے بینیفٹس ہیں؟ اگر میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم ایک کے بعد ایک ٹاپک لے کر بات کریں تو اس میں وہ کون سے خاص بینیفٹس ہیں جو لوگوں کو مل سکتے ہیں اور جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. ہم نے ہیلتھ کی تو بات کی, اس کے علاوہ ہاں میں آئی تھنک ارم کو کہوں گا زیادہ تفصیل سے آپ سے بتا سکیں گے, پھر میں اس کے اوپر تھوڑا لائٹ ضرور. اچھا, بیسک تو ایک یہاں پہ ہوتا ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی میڈیکیٹ کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے فیملی ممبرس کے لیے جو کہ لو انکم ہوتے ہیں, امیگرینٹس ہوتے ہیں, ہم ان کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو 65 اینڈ ابو جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کا میڈی کیئر کا بینیفٹ ہوتا ہے, ان کا سوشل سیکیورٹی اور ڈسیبلٹی کا بینیفٹ ہوتا ہے. جو سٹیزنز ہیں ان کے لیے فوڈ اسٹیمپ کا بینیفٹ ہوتا ہے. اسی طرح جو بالکل ریسنٹلی امیگرینٹس آتے ہیں ان کو بھی گورنمنٹ کے تھرو کیش اسسٹنس ملتی ہے یا رینٹ میں ان کو اسسٹنس ملتی ہے جب تک کہ انہیں جاب نہ مہیا ہو جائے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم ان لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کا سارا اپلیکیشنز اور سارا پروسیس وہ سب ہم کرتے ہیں. پھر آن اینڈ آف ان کے کچھ اور بھی آتے رہتے ہیں ڈفرینٹ لیٹرز, کورسپونڈنس, ایئرلی ان کے رینیولز ہوتے ہیں میڈیکیٹ کے بھی, انشورنس کے بھی. تو زیادہ تر جو مطلب خواتین ہوتی ہیں ہماری جو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں, جن کو نہیں پتہ ان میسیجز کے, ان لیٹرز کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, تو وہ ہمارے سینٹر میں آتی ہیں اپنے سارے لیٹرز لے کے. جتنے بزرگ ہوتے ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ وہ روزانہ ہمارے پاس وہ پورا اپنا بنچ آف میلز لے کے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ اس کو بتا دیں کہ اب ہم اس کو کیا کریں, کہاں پہ جائیں اور کیا کرنا ہے. تو وہ سارا کچھ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. اچھا, ایک بات ابھی بھی میرے ذہن میں آئی کیونکہ آپ نے کہا کہ جی اس آرگنائزیشن کو آپ نے رجسٹر کروایا 8 منتھ میں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے طور پہ فنڈنگ کرنی پڑتی ہے. کیا یہاں پر گورنمنٹ کی سطح پر فنڈنگ نہیں ہوتی ہے یا گرانٹس نہیں ہوتی ہیں ایسے اداروں کے لیے؟ یہاں پہ گرانٹس ہوتی ہیں, اور گرانٹس کا کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت پیچیدہ پروسیس ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ خرچ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو رسیدیں ان کو دیں یا اس کے ایکسپینس ان کو دیں, پھر وہ آپ کو ریمبرس کرتے ہیں. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ کی آرگنائزیشن کو ایلوکیشن ہو. تو ایلوکیشن یوزلی ہم اپنے کاؤنسل مین جو ہمارے ایریا کا وہ ڈسٹرکٹ لیڈر ہوتا ہے اس کے تھرو ہم جاتے ہیں, ان کو پش کرتے ہیں کہ ہماری یہ ضروریات ہیں, ہمیں اس چیزوں کی ضرورت ہے. تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ہیلتھ کلینکس کا تعلق ہے وہ لوگ تھائرائڈ جیسے اسکریننگ ہوئی وہ کروا دیتے ہیں, اس میں ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے, صرف ہم ان کو ٹرانزیکشن لے کے آتے ہیں کہ آپ کروا سکیں. لیکن جہاں پہ فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے ظاہری بات ہے وہاں ہم ان کے پاس جاتے ہیں اگریسولی. ہم نے کافی حد تک اپنے اسمبلی مین کے پاس بھی گئے ہیں, سینیٹر کے پاس بھی گئے ہیں اور کاؤنسل مین کے پاس بھی ہیں. ان کے پاس ڈسکریشنری فنڈنگ ہوتی ہے, ان کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ ہاں ہماری کمیونٹی کی نیڈس ہیں. تو لیکن جب آپ ان کو ایلوکیٹ کر بھی دیتے ہیں پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوراً مل جائے. چونکہ ہم نئے تھے اس سلسلے میں, ہمیں کافی حد تک سیکھنا پڑا کہ پروسیس کیا ہے, اس کو آپ کیسے آگے بڑھائیں, کیسے اپلائی کریں, کیونکہ ڈاکیومنٹیشن بہت زیادہ اس کی ہوتی ہے. تو ارم زیادہ تر ان کی ڈاکیومنٹیشن کو کمپلائی کرتی رہتی ہیں, اور میں جو ہے نا
پولیٹیکل اینڈ پہ ملتا رہتا ہوں, گرانٹس لیتا رہتا ہوں, ایلوکیشن لیتا رہتا ہوں. تو اس طریقے سے ہم چلتے ہیں. تو ہم نے کہا جب تک ایلوکیشن ہماری آئے گی, کام تو ہمارے چل رہی ہیں, اب لوگوں کو آپ روک تو نہیں سکتے. اور بزرگ کے علاوہ کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی ایسے جو ضرورات جو ہمیں پتہ چلی لوگوں کی, اسکول کے بچے جو ہیں ہمارے اس کا ڈراپ آؤٹ بہت ہو رہا تھا, لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے, ہائی اسکول ختم ہونے سے پہلے ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں. اب ان کے پاس جاب نہیں ہے, یا وہ اتنی عمر میں آئے کہ اوبر چلائیں اور وہ پھر دوسرے غلط چیزوں میں چلے جاتے ہیں. اور ایک ڈرگ ڈسٹریبیوشن ہمارے نیبرہڈ میں ایپیڈیمک ہوا ہے, اور اس میں پھنس جاتے ہیں. ایک دفعہ وہ پھنس جاتے ہیں نا, تو پھر ان کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے. اور پھر ہمارے جتنے بھی یہ فیملیز ہیں ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے باہر جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور اچھا یہ بھی ایک چیز میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کیونکہ آپ لوگوں نے جس علاقے کا انتخاب کیا کمیونٹی سینٹر کے لیے, اس میں ہمارے ہاں پاکستان کے دیہی علاقوں سے اور جو تھوڑے متوسط طبقے کے لوگ ہیں جن کو زیادہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں, وہ عموماً وہاں پر آتے ہیں جب شروع میں پاکستان سے آتے ہیں. اور وہ آپ کی والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو کچھ سسٹم کا پتہ نہیں ہوتا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے بس اسکول میں جا رہے ہیں یا لوگوں سے مل رہے ہیں تو وہ کہاں جا رہے ہیں. بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ادارہ ہے, کمیونٹی سینٹر ہے, یہ وہاں پر تو ایک طرح سے کہنا چاہیے بہت زیادہ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کیا, اور اس کے علاوہ امریکہ میں جہاں بہت سارے لوگ ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں, اس کے باوجود کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے؟ کمیونٹی سینٹر بہت ضروری ہے, اس لیے کہ آپ کا ہر کمیونٹی کا ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ بیٹھ سکیں, گفتگو کر سکیں, بات چیت کر سکیں. میں آپ کو 2 واقعہ بتاؤں گا. شروع میں جو ہم نے شروع کیا تو وہاں پہ کافی لوگ تھے جو وہاں پہ ان کے پاس مطلب ڈپریشن میں ہیں, اپنے پیرنٹس کو آپ نے بلا لیا, آپ کام پہ چلے گئے, آپ رات تک کام کر رہے ہیں, وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کمیونیکیشن نہیں, کچھ پتہ نہیں باہر جا کے کیا کریں, کیسے کریں. گھر سے تو نکل آتے ہیں لیکن وہ لاسٹ ہوتے ہیں, ان اے وے ان کو نہیں پتہ ہوتا کیا کر رہا ہے. تو کمیونٹی سینٹر ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بیٹھ سکیں, بات چیت کر سکیں, مدد مانگ سکیں, اور کم سے کم کوئی ایک سوشل سلسلہ ضروری ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے لیے ایک سوشل نیٹ ورک بہت ہی ضروری ہے آپ کے نارمل ہونے کے لیے. آپ گھر میں آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے. تو وہ پاکستان میں ماحول تو ہوتا ہے کہ گھروں میں لوگ ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, آ رہے جاتے ہیں, تو وہ گہما گہمی رہتی ہے. یہاں پہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ سسٹم کی وجہ سے ایک سینٹر اور بھی ضروری ہے کہ ہمارا ہونا چاہیے. بالکل نہیں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں پہلی بار کوئی کام ہوتا ہے نا جب, تو اور لوگوں کو اس راستے پہ چلانے کے لیے بھی, موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی آپ کے اس طرح کی چیزوں کا لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ پھر ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ بھی شو کرتی ہے, کسی ایک جگہ پہ اکٹھے نظر آتے ہیں, تو اسی لیے تو یہاں پر آپ سے آ کے لوگ ووٹ کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیجیے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ایک جگہ پر ہیں, پاکستانی ایک جگہ پر ہیں. ابھی کل پرسوں ہی میں ایک پروگرام میں گئی, وہاں میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ان کو اب اس بات کی ضرورت کا احساس ہے کہ ہماری کمیونٹیز جہاں جہاں ایک ساتھ نظر آتی ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے ووٹ ملے گا. تو اس سے ہمیں اپنی امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے. اچھا میں یہ ضرور سوال پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ارم آپ اس میں بہت زیادہ انوالو ہیں, تو یہ جو آپ نے سینٹر بنایا تھا اسپیشلی سینئرز کے لیے اور لو انکم امیگرنٹس کے لیے, اس میں آپ نے کوئی خاص پلان ڈیزائن کیا, کوئی خاص پروگرام ڈیزائن کیا جس میں آپ کمیونٹی کی ہر طرح کی ضرورت کو لے کر الگ الگ طریقوں سے ان مسائل کو حل کر سکیں؟ ہاں جی, ہم نے پورا 3 ایئرس کا پورا اپنا پلان بنایا تھا. جیسے مسٹر صدیقی نے پہلے ذکر کیا کہ انیشلی ہمارا چیلنج تھا, فنڈنگ ہمارے پاس نہیں تھی, انہوں نے خود ڈونیشن دیا تو جس سے ہم نے بیسک انفراسٹرکچر بنایا. تو ہمارا فوکس یہ تھا, ہم نے ایک اپنا 3 ایئر پلان بنایا کہ فرسٹ ایئر میں ہم صرف بیسک انٹائٹلمنٹ سروسز پرووائڈ کریں گے. تو ہم نے 2017 میں صرف اپنا فوکس انٹائٹلمنٹ سروسز پہ ہی رکھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنا ویژن پورا ہم نے کلیئر رکھا تھا کہ ہمارے جو سینٹر ہے اس کا جو مقصد ہے وہ ہے ایک تو انٹائٹلمنٹ سروسز پرووائڈ کرنا, اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی اویئرنیس, ایجوکیشن, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور انگیجمنٹ. یہ 4 میجر ہمارے ایریاز ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں. تو ہم نے پھر اپروچ کیا, ریلیشن شپ اسٹیبلش کیے ہمارے میئر کے آفس کے ساتھ, امیگرنٹ افیئرز یونٹ ہے ان کے ساتھ, اور ہم مختلف پروگرام ان کے ساتھ لے کر آئے. جیسے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ IDNYC بھی ایک سٹی ID ہوتا ہے جو کہ سب کے لیے ہونا چاہیے. ہم نے اس پروگرام کو انٹروڈیوس کرایا اور ان لوگوں نے ہمارے سینٹر کو ایز اے پاپ اپ سائٹ تقریباً 2.5 ہفتے کے لیے ہمارے سینٹر کو یوز کیا, اور ہمارے سارے لوگوں کے وہاں سے IDs جو ہیں ہمارے سینٹر سے بنے.
اسی طرح بہت سارے اور پروگرامز ہیں جس میں ہم نے کولیبوریشن کیا مختلف سٹی ایجنسیز سے. یہ بھی بات کریں گے ہم, پھر وہی بات ہے, ہم بہت جلدی بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اس میں آپ نے جب یہ ساری چیزیں کی, پروگرام ڈیزائن کیا, تو اس میں آپ کی جو اس ادارے کے اندر آپ 3 ڈائریکٹرز کے علاوہ اور وہ کمیونٹی کے کون سے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ شامل تھے, اور آپ کی اوور آل ٹیم کے اندر کتنے لوگ شامل ہیں مزید؟ ہماری ٹیم میں ایکچولی ہم 4 ڈائریکٹرز ہیں. ہم 3 لوگ ہیں, میں, مسٹر صدیقی اور شازیہ. اس کے علاوہ شہباز وٹو بھی ہمارے ڈائریکٹر ہیں کمیونٹی سینٹر کے, اور اس کے علاوہ ہماری کمیونٹی کے اور کچھ ایکٹیو خواتین ہیں اور کچھ حضرات بھی ہیں جو کہ بڑا ایکٹیو ہیں ہماری کمیونٹی میں, ایز اے کمیونٹی ایکٹیوسٹ کام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ بھی ہمیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے جو ینگ یوتھ کے ممبرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اب ماشاءاللہ آنے لگے ہیں, اور وہ بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ موسٹلی ہمارے یہاں جو بچے ہیں, میں نے ہمارے علاقوں میں دیکھا کہ بچے سینئر سینٹرز میں جاتے ہیں, والنٹیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو والنٹیئر آورز چاہیے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں اسکول کے لیے آپ کو بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ لوگ والنٹیئر آورز دیتے ہیں؟ جی ہم ضرور دیتے ہیں. ہم نے کافی سارے بچوں کو دیے ہیں, اور صرف ہم نے والنٹیئر آورز اپنے پاس نہیں دیے, بلکہ ہم نے ایسا بھی اگزامپل سیٹ کی ہے کہ ہمارے ہی ادارے میں ایک لڑکی کو ہم نے ایز این انٹرن ہائر کیا, پھر ہم نے اس کو امپلائمنٹ دیا, اور پھر ہم نے اپنے سٹی کاؤنسل کے آفس میں اس کو انٹرنشپ کرائی. اچھا, اس کو مطلب ایک نیکسٹ لیول تک کا بھی ہم نے اس کو ایکسپیرینس دلوایا. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ ابھی ہم کیونکہ مختلف لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اور ادارے جس جگہ پر ہوتے ہیں اس جگہ پر آپ کو بہت ساری چیزیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کوشش تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہم فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. کچھ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا, انسان ڈسکریج ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم نے تو اتنی کوشش کی اور ابھی تک ہمیں ویسا رسپانس نہیں مل رہا. کیا کبھی آپ لوگوں نے ایسا محسوس کیا؟ الحمدللہ کبھی بھی نہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں اور کمیونٹی سینٹرز ہیں جہاں پہ اس طرح سے لوگوں کا کام کیا جا رہا ہے کمیونٹی کا, آپ اپنے آپ کو ان سے کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہم اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم بیسکلی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ کمیونٹی ایجوکیشن اور اویئرنیس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور زیادہ تر ہم سٹی ایجنسیز کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں, ہمارے الیکٹڈ آفیشلس کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو پہلے سے بہت اچھی ویل اسٹیبلش نان پاکستانی یا پاکستانی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تاکہ ہم سیکھیں بھی اور وہ پروگرامز لے کر آئیں جو ہماری کمیونٹی میں ابھی تک نہیں آئے تھے. آپ کچھ کہنا؟ ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں آنے سے پہلے ایک میجر جوئش آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت اسٹیبلشڈ ہے, فنڈنگ ان کے پاس بہت موجود ہے. ان سے جب ہماری ریسنٹلی ملاقات ہوئی تو اکثر ہمارے لوگ جاتے تھے ہیلپ کے لیے لیکن وہاں نہیں جا پاتے تھے کہ کمیونیکیشن کا ایشو تھا, انٹیمیڈیٹ ہو جاتے تھے کہ ہم کس سے جائیں, کس سے بات کریں. تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم 7 سال ہو گئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی ہمارے پاس آئے, مدد لے, اور کوئی آج تک نہیں آیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم آؤٹ ریچ کیسے کریں. تو جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمارا سب سے مقصد یہ تھا جتنے بھی آرگنائزیشن ہمارے ایریا میں ہیں, چاہے وہ رشینز ہیں چاہے وہ جوش آرگنائزیشن, ہم نے سب سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کیے. JCC سے ہے, برائٹن بیچ کے اوپر ہے, اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک تو اور چیزیں سیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے انہوں نے کی, اور ہم کیسے کر سکتے ہیں. یہاں پر تو ظاہر ہے اتنے زیادہ آپ کو کمیونٹی میں مختلف طرح کے لوگ ملتے ہیں, مختلف ممالک کے لوگ ملتے ہیں, مختلف کلچرز کے لوگ ملتے ہیں, تو آپ کو خود بھی وہ ایک ہماری ایک الگ سے ایک فیملی بن جاتی ہے. اور ہمیں اپنے آس پاس کہتے ہیں جیسے آپ کو اپنے ہمسائے کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے, اسی طرح آپ مختلف قومیتوں کے لوگوں کے ساتھ اگر اچھے تعلقات بناتے ہیں تو خود بخود آپ کو بھی اس سے ہیلپ ملتی ہے. اور ان سے ہمیں یہ بھی فائدہ کہ وہ اسٹیبلشڈ ہیں بہت سالوں سے, ان کو پتہ ہے کہ فنڈنگ کیسے اپلائی کیا جائے, تو اس میں بھی لوگ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا ابھی ریسنٹلی کیونکہ ان کو ایک تو ہماری کمیونٹی میں ضرورت بھی تھی فوڈ بیسکٹس کا, اور فوڈ بیسکٹس کا پروگرام ہم نے JCC جو جوش آرگنائزیشن ہے ان کے تھرو کیا. تو ہم اکثر یہ کنٹینیو کر رہے ہیں, جتنی بھی ہماری فیملیز ہیں ان کے لیے فروٹس ہوتے ہیں, دال ہوتی ہے, آئل ہے, تیل ہے, رائس ہے, یہ بیسکٹس بنتی ہیں مہینے میں, اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں شاید کل ایک ایونٹ ہے ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے, تو وہ ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں. جب ہر فیملی کی ضروریات ہم کمپیوٹر میں انٹر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمیں کہتے ہیں آپ کا سامان تیار ہے, آپ آ جائیں. ہم لوگ جاتے ہیں, اس کو پک کرتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں لے کے لوڈ کر کے
اپنے سینٹر میں لاتے ہیں, پھر ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ ان کی ایکسٹرا ہیلپ ہو جاتی ہے. لوگوں کی جو فائنینشلی تھوڑا سا ہارڈ شپس ہے, جن کی یا اتنا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اس پہ آپ خرچ کر سکیں, تو آپ کچھ نہ کچھ اس طرح مدد کرتے ہیں, تو ان کے اس میں کافی حد تک. آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں غربت ہے, وہاں پر رہنے والے غریب لوگ ہی صرف ضرورت مند ہوتے ہیں. امریکہ میں غربت کا ریشو آپ کو کیسا نظر آتا ہے, اور خاص طور پہ اس علاقے میں جہاں پر آپ کا یہ ادارہ ہے؟ یہاں پہ یہ ایک ڈفرینس ہے کہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں وہ آبویسلی اسپیشلی جو بزرگ وغیرہ ہیں, تو ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم ڈپینڈنسی اپنے بچوں کے پر ہیں, اور ان کے بچے بھی جو ہیں وہ یا اوبر چلا رہے ہیں یا جو بھی جابس کر رہے ہیں, وہ تھوڑی ان کو ہارڈ ٹائم ہو رہی. تو یہاں جو سوشل بینیفٹس ہیں ایک, تو اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے جہاں بھی پاکستان سے یہ لوگ آئے تھے اور مائیگریٹ کر کے آئے ہیں, تو یہاں پہ نئے ملک میں آ کے ضرورت تو ہوتی ہیں چیزوں کی, اور فائنینشلی بھی لوگوں کو دقت ہوتی ہے. اب یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو اس طرح کی سہولیت ان کو مل جاتی ہے, تو ظاہری بات ہے ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بہتر ہو جاتا ہے, ان کو اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. اور کمیونٹی سینٹر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ان کو معلومات ملتی ہے کہ اب ہمیں کیا مل سکتا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اور سوشل پروگرامز بھی ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے عید کا پروگرام کیا تھا, سینٹر نے ہمارے 250 لوگ آئے تھے بزرگ, اچھا. اور ہم نے ان کو گرینڈ سکیل پہ کیا تھا تاکہ ان کو اندازہ یہ ہو کہ ہم ان کی اہمیت ہمارے نزدیک بہت ہے. ہم ان کو اچھا ایک انوائرمنٹ دے کے ان کو عید کا ماحول کہنا چاہتے ہیں, اور بہت پسند آیا, بہت ہٹ ہوا. وہ آج مطلب یوٹیوب پہ بھی ہے. اچھا, میں نے بہت زیادہ یہ بھی دیکھا کہ خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگوں سے میرا ملنا ہوا, اور بروکلن میں میں نے ایسی خواتین کو بہت دیکھا جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ڈومیسٹک وائلنس, اور جس طرح سے وہ پاکستان میں جس طرح کی سچویشنز میں رہی تھیں, وہی سچویشنز یہاں پر بھی فیس کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کے جو مسائل ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. لیکن کیونکہ ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان تمام ہی ٹاپکس کو کور کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین چلتے ہیں اس وقت چھوٹے سے بریک پر, کہیں مت جائیے گا, کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ بات سے بات راحیلہ کے ساتھ. جی ناظرین, اس وقت موجود ہیں نیو یارک میں, اور پروگرام ہے بات سے بات راحیلہ کے ساتھ, اور باتیں ہو رہی ہیں اپنا کمیونٹی سینٹر کے حوالے سے. میرے مہمان پرویز صدیقی صاحب اور احرام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات ہو رہی ہے. تو اب جب ہم بریک پر جا رہے تھے تو میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو ہمارا ایک پاکستانی کلچر ہے, اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی گھر میں خاص طور پر جو دیہی علاقوں ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ خواتین کی مار پیٹ اور یہ سب سلسلہ چلتا ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ کہ یہاں پر امریکہ میں, جہاں پر ایک بچے کو اگر آپ کچھ کہہ دیں تو وہ پولیس کال کر سکتا ہے, اپنے رائٹس کا پتہ ہے, اور وہ خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو ان کے بارے میں ضرور میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کے علاقے میں اس طرح کی سچویشنز کبھی آپ نے دیکھی, اور ان کے ساتھ آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ مجھے ایکچولی اندازہ نہیں تھا کہ کتنی حد تک یہ پرابلم ہے ڈومیسٹک ابیوز کی یہاں پہ بھی. اور وہ تھنکنگ جو ہے وہ یہاں تو آ گئے امریکہ میں, لیکن وہ تھنکنگ چینج نہیں ہوئی ہے. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی سے کچھ بات کہیں گے, وہ نہیں سنیں گے, تو پھر آپ فزیکل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ملک اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اکثر جو ہماری مستورات ہیں جو یہاں پہ آئی ہیں سلسلے میں, ان کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ بہت ہی پریشان حالات میں ہوتی ہیں. لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں, ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے, یہ گھر بدر ہو گئی ہیں, ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, کھانے کی جگہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور پھر ہم کو ان کی لائف سیو کرنے کے لیے پھر ہم آگے جاتے ہیں, ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ کیس رجسٹر کرتے ہیں, ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے, تاکہ کہیں نہ کہیں ان کو ہیلپ مل سکے. ارم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے, ہمارے کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں. میں ایک انسیڈنٹ میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ینگ لڑکی تھی جس کے ساتھ کافی حد تک وائلنس ہوا تھا, اور وہ بہت پریشان کن تھی. ینگ لڑکی تھی, میرے خیال میں زیادہ زیادہ 18-19 سال کی ہوگی. تو وہ جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے, اور ہمیں تھرڈ پارٹی کے تھرو پتہ چلا جن کے یہاں وہ ٹیمپری طور پہ رہ رہی تھی, تو جب ہم نے اس سے ملاقات کی تو اتنا حد تک ہمیں متاثر ہوئے اس کے حالات سن کے کہ ہمیں کہا کہ اس کو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے بچانا ہے. اچھا. اور پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کو اپنی فارمیسی میں اس کو ہم نے جاب دی تاکہ وہ کام شروع کر سکے, اس کو ایک جگہ بھی ملے جانے کے لیے. اب کچھ مہینے ہوئے, اب وہ ماشاءاللہ اس لڑکی میں اتنا کانفیڈنس تو کیا آ گیا. اس کو پھر واپس فیملی کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا؟ وہ پریشر تو اپنی فیملی سے کی طرف سے تو تھا,
وہ اس کی رہائش کہیں اور انہوں نے ارینج کر دی تھی. اب مجھے اتنی تفصیل نہیں پتہ, میں بھی ارم کو زیادہ پتہ ہو کہ اس کی دوسری سچویشن کہاں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ فارمیسی میں وہ آ کے اسٹیبلش ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس کو میں کانفیڈنس آیا, اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے اور اس نے کام بھی اچھا یہ سیکھا. اچھی بات ہے کہ کمیونٹی سینٹر کے ساتھ ساتھ فارمیسی بھی کمیونٹی کا کام کر رہی ہے. تو ارم یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ آپ پرسنلی خاتون کو جانتی ہیں, اس بچی کو جانتی ہیں, تو آپ بتائیے کہ وہ کیا سچویشن تھی. سو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ صرف ایک سچویشن نہیں ہے, ایسے بہت سارے کیسز میں نے ڈیل کیے ہیں جہاں پہ یہ لڑکی تو بہت ہی چھوٹی سی تھی, مطلب 18-19 سال کی, کوئی ایج نہیں, 1.5 مہینہ پہلے شادی ہو کے ادھر آئی اور اس کے ساتھ اتنا زیادہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار تھی اور نہ وہ انگریزی بہت اچھے طریقے سے بول سکتی تھی. دیہی علاقے کی بچی ہمارے سینٹر میں کسی تھرڈ پرسن کے تھرو وہ آئی, میرے پاس اپروچ ہوا. نہ اس کے ہاتھ میں اپنا گرین کارڈ, نہ اس کے ہاتھ میں اپنا سوشل سیکیورٹی, صرف اس کے پاس اپنا نکاح نامہ تھا اور وہ ایک رات شیلٹر میں رہ کے آ گئی تھی. صرف یہ تھا کہ وہ تھوڑی پڑھی لکھی تھی, اس کو پتہ تھا کہ اگر میرے سے اس حد تک کام ہوا ہے 1.5 مہینے کی شادی شدہ زندگی میں تو میں پولیس کو کال کر سکتی ہوں. اس نے صرف پولیس کو کال کر دی تھی اور ایک رات شیلٹر ہاؤس میں رہ کے نیکسٹ ڈے مارننگ وہ میرے سینٹر میں تھی. پھر الحمدللہ ہم نے اس کو ساری کاؤنسلنگ کی, اس کو سارا ڈائریکٹ کیا, اس کا $1 بھی خرچ کیے بغیر اس کا آئی ڈی کارڈ, اس کا سوشل سیکیورٹی, اس کا گرین کارڈ واپس بلایا, منگوا کے اس کو ہم نے اپنے کانگریس مین کے آفس کے تھرو, ہمارا جو ڈومیسٹک وائلنس کا ادارہ ہے وہاں پہ اس کو کیا, اس کی پولیس کمپلین لانچ کروائی, سارا کام ہم نے کیا. اور اس کے بعد صدیقی صاحب نے جیسے آپ کو کہا کہ انہوں نے ان کو فارمیسی میں جاب دی, اس کی رہائش کا انتظام کیا. اور میں آپ کو بتاؤں راحیلہ, یہ ایک ایگزامپل نہیں ہے, میرے پاس ایسے بہت سارے میں نے اس کیسز کے ہیں بارے میں کیونکہ بہت زیادہ سنا, اسی لیے میں چاہتی تھی کہ اس ٹاپک پہ بات ہو. اور ایسی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ بہت زیادہ برے طریقے سے ابیوز ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ لٹرلی بری کنڈیشن میں بھی ہوتی ہیں. بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کچھ ایسی ایکسٹریم سچویشنز بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے اس میں بھی الحمدللہ اپنا نے یہ کردار ادا کیا ہے کہ ہم اپنے کانگریس مین کے آفس کے تھرو یا ڈومیسٹک وائلنس کا جو ہمارا ادارہ ہے اس کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے اور ہم ایسے لوگوں کو وہاں پہ ایسی خواتین کو ڈائریکٹ کرتے ہیں اور ان کو جابز دلانے میں بھی مدد کرتے ہیں. اچھا, یہ کیونکہ ایسا ٹاپک تھا ہم نے تو اس کو چھیڑ دیا, لیکن مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور جو آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ کمیونٹی اویئرنیس کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں, تو یہ تو ان کی مدد کی حد تک تو ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایک صحیح راستہ بھی ان کے لیے گائیڈ کیا, ان کو صحیح جگہ پہ آپ نے لے جا کے ان کو بتایا کہ آپ کیا کیا کچھ کر سکتی تھی. لیکن دوسری طرف آپ نے وہ جو لوگ یہاں آتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں کچھ کرنا تو ہے نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملتے رہیں, ان جیسے لوگوں کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں صرف وہ لوگ جو واقعی حقدار ہیں ان لوگوں کو وہ فیسلٹیز ملیں. اگر ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو حقدار نہیں ہیں لیکن ڈسیبلٹی شو کر کے میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. ہاں جی, تو لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اپنا کے تھرو کہ ہم جینون کیسز ہوتے ہیں انہی کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ حقدار ہیں تو آپ کو اس پروسیس کے تھرو جانا ہے. لیکن جب ہم فرسٹ سٹیج ہم اپنی انٹیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا کیس صحیح ہے اور کون سا ایسا ہے جو پریٹینڈ کر رہا ہے. تو جو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں آپ ان معاملات میں نہ جائیں, آگے جا کے آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. میں یہی چاہتی ہوں کہ تو ان کو ہم ڈراتے بھی ہیں اس چیز سے الگ رکھنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں ایک انسان اگر زندگی میں اگر آپ صحت مند ہیں, محنت کرتے ہیں, اپنی فیملی کو جو ہے وہ پالتے ہیں, تو وہ ایک صحیح طریقہ کار ہے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا مفت خور ہونا, یہ ایک اچھی علامت بھی نہیں ہے اور کمیونٹی کے لیے, یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے اچھی مثال بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں نہ صرف یہ کہ ان کو ڈسکریج کرنا, بلکہ ان کو جو آپ نے بتایا کہ بعد کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو اور کیا کچھ کرنا چاہیے جس سے وہ اپنے آپ کو اس زندگی میں ایٹ لیسٹ کہتے ہیں نا کہ گاڑی کے ساتھ چلنا چاہیے, ایک پراپر طریقے سے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو آپ کو ایسی بات ان کو کہیں جس سے ان جیسے لوگوں کو یہ آپ اس طرف راغب کر سکیں کہ آپ لوگ محنت کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح بات ہے, بالکل ایگری کرتے ہیں ہم آپ کی بات سے, اور ہم اپنے سینٹر کے تھرو ہم یہی کرتے ہیں کہ ان کو بتاتے ہیں کہ اگر خواتین ہیں جن کو انگلش نہیں آتی تو ہمارے سینٹر میں انگلش کلاسز ہوتی ہیں فری میں سٹی کی طرف سے, کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے, آپ آئیں انگلش کلاسز لیں, آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, آپ لوگوں سے بات چیت کریں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں کہاں آپ کو جابز مل سکتی ہیں. مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز لگی, آپ لوگوں نے کو خاص طرح کا پروگرام کیا ہوا ہے, اور وہ کتنے مہینے کا ہے, اور اس میں صرف خواتین نہیں, شاید میرے خیال میں کمیونٹی کے تمام ہی لوگ جا سکتے ہیں. وہ اوپن ٹو
سب کمیونٹی ممبرز ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہوں یا نان پاکستانی ہوں. میرے پاس بہت سارے، وہ بیسکلی ایک سٹی کا پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں وی اسپیک NYC. اچھا. تو ہم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اور اب ہماری آج کل چل رہی ہے ایوری سنڈے ہمارے پاس 2 گھنٹے کی وہ کلاس ہوتی ہے. سٹی کی ٹرینر آتی ہے، اس پروگرام کے تھرو وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. وہ بیسکلی بہت اچھا کانورسیشن گروپ ہوتا ہے، ان کی پری پرنٹڈ بکس بھی ہیں اور وہ ایک ڈرامہ پورا چلاتے ہیں کسی سیٹ اپ کے حساب سے. لائک ایک ڈرامہ ہے ایپیسوڈ اسکول کے اندر کہ اگر آپ اسکول میں جا رہے ہیں تو کون سے آپ سے سوال اور جواب ہو سکتے ہیں تاکہ جو پیرنٹس ہیں وہ اس میں کمیونیکیٹ کر سکیں. اگر آپ ہاسپٹل کے سیٹنگ میں جا رہے ہیں تو کس قسم کی کانورسیشن ہوگی تاکہ آپ کو سمجھ آئے اگلا بندہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے اور آپ نے کیا جواب دینا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ سینیریو بیس وہ پروگرام چلتا ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ رادر دین آپ اپنا ہاتھ بس ان بینیفٹس کو لے کے اور اپنا گزارا کریں، بلکہ آپ خود مختار بنیں اور آپ عزت کی روٹی خود محنت کر کے کمائیں. تو ہمارا ادارے کا جو پرپز ہے وہ سارا یہی ہوتا ہے. اچھا، اس میں اب جیسے ابھی بات کی ہم نے کہ جی کیونکہ یہ ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ کمیونٹی کے تمام ہی لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے کوئی خاص قسم کا کوئی اس میں پروگرام ہے جس کو لے کر آپ لوگ چلتے ہیں؟ کون سا پروگرام ہے، کون سا شو ہے جس کو لوگوں کو دکھاتے ہیں آپ انگلش سکھانے کے لیے؟ اچھا، وہی میں نے آپ کو بتایا نا، وی اسپیک NYC کا پروگرام ہے جس کی وہ ہم دکھاتے ہیں. اس میں وہ ایک ایوارڈ وننگ سیریز ہے انگلش ڈرامہ کی. اچھا، وہ کون سا ڈرامہ ہے؟ وہ کہلاتا ہے، وہ بیسکلی اس کا نام ہے ایمی ایوارڈز وننگ سیریز ہے. اور وہ وی اسپیک NYC میئر کے آفس کے تھرو انہوں نے وہ پورا ڈرامہ سیریز پروڈکشن کی ہے اس کی، اور وہ صرف امیگرینٹ نیو یارکرز کے اوپر ہے. اچھا. تو اس میں وہ مسلمز بھی ہیں، وہ لطینو بھی ہیں، وہ اسپینش بھی ہیں، وہ بنگالیز بھی ہیں جو کہ اس میں کیریکٹرائزیشن کر رہے ہیں. تو وہ پورا ڈرامہ بناتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں. تو اس میں ہر ایج گروپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں. وہ اس کے بعد کانورسیشن کرتے ہیں. ایک پروگرام آیا کرتا تھا مائنڈ یور لینگویج کے نام سے بھی، اس میں بھی اسی طرح سے کانسیپٹ تھا کانورسیشنل لینگویج کو امپروو کرنے کے لیے. بالکل. اچھا، جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے، اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ لوگ جو یہاں پہ رہنے والے بچے ہیں، ان کو آپ کے پروگرام سے کیوں دلچسپی ہونی چاہیے اور وہ کیوں آئیں گے اور ان کو کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں، وہ کیا کیا راستے اختیار کر سکتے ہیں اور کون کون سے طریقوں سے آپ سے ہیلپ لے سکتے ہیں؟ بچوں کے لحاظ سے ہم لوگوں نے ابھی 2019 میں ہی یہ پروگرام لانچ کیا تھا کہ ہم نے پارٹنرشپ کی اپنے میئرز آفس امیگرینٹ افیئرس کے ساتھ، اور ہم نے سیوک انگیجمنٹ کی ایک پوری سیریز آف ورکشاپس اپنے سینٹر میں کی، جہاں پہ ہم نے بچوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ جو یہاں کا ادارہ ہے DYCD، وہ کون کون سے ہائی اسکول یا کالج کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو سمر میں کیسے انٹرنشپس ملتی ہیں، ان کو سٹی ایجنسیز کے ساتھ کیسے انٹرنشپس مل سکتی ہیں، وہ کیسے والنٹیئر کر سکتے ہیں ان سارے اداروں کے ساتھ. اور وہاں پہ ہمارے پاس میئر کے آفس سے، کنٹرولر کے آفس سے، اسمبلی مین کے آفس سے اور کونسل مین کے آفس سے سارے لوگوں نے شرکت کی اور اپنے اپنے اداروں کے سارے پروگرامز کے بارے میں بھی بتایا، اور پھر بچوں کو بھی یہ بتایا کہ آپ کس طرح انوالو ہو سکتے ہو. اور ابھی ریسنٹلی کل کی ہی میں بات بتاؤں کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم اپنے نوجوانوں کو لے کے گئے. ایک DYCD کا ہی پروگرام تھا جس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ان کو ماشاءاللہ کمیونٹی لیڈ کا جو ایوارڈ ہے وہ ان کو ریسیو ہوا ہے، کل ہی ہوا ہے. اچھا. نہیں، میں اس لیے یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی کمیونٹی کے لیے، یعنی ینگسٹرز کا ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں اسکول کالجز میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں سے دور بھی ہو جاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمہاؤ کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پہ ان کے لیے بھی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ ان کو اس سے فوائد حاصل ہو سکیں، بلکہ وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں اسپیشلی ایک تو اپنی ہی کمیونٹی کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، پھر اپنے ساتھ جو بزرگ ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں ان کی دعائیں ملیں یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو ان کو بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں ایک چیز آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی. عید کا حوالہ تھا، ایجوکیشن کا تھا، یا پھر لوگوں کی مدد کا حوالہ تھا، کیا دین کے حوالے سے آپ کے یہاں کچھ پروگرامز ہیں اس میں؟ جی، ہمارے پاس دین کے حوالے سے بھی پروگرام ہے. ہمارے سینٹر میں بھی ہم درس کا انتظام کرتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اسپیشلی وہ خواتین کے لیے زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں. ہم میلاد کا بھی انعقاد کرتے ہیں، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ سیپریٹلی. ایئرلی ہم میلاد کا بہت بڑا پروگرام مسجد میں کرواتے ہیں اور اپنے سینٹر میں بھی کرواتے ہیں. خواتین کو بھی ہم بتاتے ہیں، درس بھی کرواتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں نماز میں کیا مسٹیک ہیں، کیا مسائل ہیں خواتین کے اسلام کے. وہ ہمارے پاس خواتین ہیں جو کہ علماء ہیں، عالمہ ہیں بیسکلی، اور وہ آ کے وہ ساری ان کو مطلب ٹیچنگز کرتی ہیں اور پڑھاتی ہیں اور بتاتی ہیں سارا کچھ. اچھا، ایک چیز اور میں آپ کی، کیونکہ آپ نے مجھے کچھ چیزیں آپ ہی نے مجھے پرووائڈ کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ جی آپ سٹی ایجنسیز کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں اور جو ہے ان سے آپ
کیا کیا بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں اور وہ ایسی کون سی خاص ایجنسیز ہیں اگر لوگ جاننا چاہیں کہ وہاں تک ان کی پہنچ ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، آج کل جو ہمارا سینیریو ٹوٹل چل رہا ہے امیگریشن سے ریلیٹڈ، پالیسیز اور لا سے ریلیٹڈ، تو ایک طریقے سے ہماری کمیونٹی بڑی اسٹریس میں ہے، مینٹلی بھی بڑی اپسیٹ ہے. ہاں، ہر وقت ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے نا کہ ہمارے لوگوں کو پکڑ کے واپس بھیج دیں گے. جی، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مطلب ابھی سنڈے کو انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا تو ہم نے آلریڈی اپنے کانگریس مین اور کاؤنسل مین کو الرٹ کر دیا تھا کہ ہم لوگ کیا کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے اگر وہ آ جاتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے. وہ آپ کے گھر نہیں آ سکتے، آپ کی گاڑی میں سے کسی کو لے جا نہیں سکتے. تو یہ اگر آپ کو حقوق آپ کو پتہ ہیں کہ کیا ہے ایز اے سٹیزن یا ایز اے ریزیڈنٹ، تو آپ کے گاڑی میں بھی اگر کوئی انڈاکیومنٹڈ ورکر بیٹھا ہے تو اس کو وہ نہیں ٹچ کر سکتے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی اویئرنیس لوگوں کو بتائیں، کیونکہ کافی کالیں ہمارے پاس آئی تھیں، لوگ گھبرائے ہوئے تھے. شکر ہے انہوں نے یہ پروگرام رول بیک کر دیا، اب نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ سنڈے کو ہم کافی کالز ہم نے کی تھیں اپنے کاؤنسل میں دوبارہ کے لیے. کیونکہ لوگ ہر وقت اس خوف کا شکار بھی تو رہتے ہیں نا، کیونکہ جو لوگ یہاں آتے ہیں کبھی کبھی وہ آ کے رہ جاتے ہیں اور واپس نہیں جاتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں آپ کی کمیونٹی کے اس پروگرام میں؟ ایسے بھی لوگ ہیں کافی سارے کہ جو اپنا لیگل سٹیٹس مینٹین نہیں رکھ سکتے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. کبھی حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی وہ خود انٹینشنلی ایسے اقدام اٹھا لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہم ان کو بھی جس کیپیسٹی میں ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں. تو وہ جو میں بات کر رہی تھی نا مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، تو ہمارا ایک پروگرام ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں ان ساری سرکمسٹانسز کی وجہ سے، پھر جاب نہ ہونا یا فیملی کے مسئلوں کی وجہ سے. تو سٹی کا ایک پروگرام ہے مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ ٹریننگ، جس میں بات کی جاتی ہے، جس کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے. وہ پورا 8 گھنٹے کا پروگرام ہے، اور وہ بھی اگین میں کہوں گی کہ وہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. اس میں بہت سارے ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگ ہیں جو ہمارے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، اور وہ ایک ٹریننگ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں جس کی مدت 2 سال کی ہے. وہ 2 سال تک ویلڈ ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ٹریننگز لیتے ہیں وہ مختلف ہاسپٹلز میں، نرسنگ ہومز میں اور ایسے اداروں میں جا کے جاب کر سکتے ہیں اس ٹریننگ کی وجہ سے. تو یہ ایک ہماری پارٹنرشپ ہے جو ہم نے مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کیا، اور اس کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کر کے یہ ٹریننگز اپنے سینٹر کے تھرو پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا، تو اس سے جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کون کون سے ذہنی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو اگر میں بزرگوں کی بات کروں تو وہ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں. ان کی عمر کے بعد ان کی ایج کے حساب سے ان کی بیماریاں ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، یا وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اب ڈپینڈنٹ ہیں اپنے بچوں کے اوپر. ہر ایک چیز کے لیے انہیں بچوں کو بولنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ڈپریشن اور انگزائٹی لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کو پہلے سے پتہ چلے ہمیں، یا کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بچہ مینٹلی اپسیٹ ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے وہ ڈرگز میں چلا جاتا ہے یا وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں چلا جاتا ہے. تو یہ ٹریننگز اس وجہ سے ضروری ہیں کہ ہمیں پہلے سے بینگ اے پیرنٹ پتہ چل جائے کہ شاید ہمارا بچہ اس طرف جانے والا ہے. تو ہم ریکگنائز کر سکیں کہ اس میں اگر اس قسم کے علامات ہیں آپ کو چیزیں تو آپ ہیلپ پرووائڈ کر سکیں نا ڈاکٹر کے پاس. یہ جو ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ کے لینے کے لیے کوئی خاص طریقہ کار ہوتا ہے؟ کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے، بہت سمپل طریقہ کار ہے. ہماری سائٹ موجود ہے بروکلن میں. آپ نے بس آن لائن جانا ہے اور رجسٹر کرنا ہے اس ٹریننگ کے لیے. آپ اس کو رجسٹر کریں گے. ہمارے پاس کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے اس کے مطابق ڈسٹرکٹ میں صرف واحد آپ کے ہاں ہی یہ آرگنائزیشن ہے جس نے یہ اچیومنٹ حاصل کی ہے. جی، ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں اپنا واحد آرگنائزیشن ہے جس نے سب سے پہلے مینٹل ہیلتھ فرسٹ ایڈ کے ساتھ تھرائیو NYC ایکچولی اس پروگرام کا نام ہے، جو کہ ہماری فرسٹ لیڈی میئر کی فرسٹ لیڈی جو ہماری ہے میئرز آفس سے، انہوں نے ایک پورا پروگرام بنایا ہے تھرائیو NYC. تو ہم نے تھرائیو NYC کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے. پورے ڈسٹرکٹ میں ہم واحد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کیا، اور ہمارے بعد اب دوسری آرگنائزیشنز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اچھا، کیونکہ جہاں تک سوال ہے، یہ تو اوور آل صرف ہماری کمیونٹی کی بات نہیں ہے یا بروکلن کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ یہاں پر سمہاؤ مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں بھی ہوگا. ہم لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس ٹاپک پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن یہ جو ذہنی مسائل اور پرابلمز ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک میں ہی کہیں نہ کہیں جنم لے رہی ہوتی ہیں. ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ آپ کو وہ جو مسائل ہیں وہ کن لوگوں میں زیادہ نظر آتے ہیں؟ خواتین میں، بچوں میں، مردوں میں یا بزرگوں میں؟ خواتین میں زیادہ ہے. 2 قسم. اور اس کی وجہ سے کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ 2 قسم کے ہیں. ایک تو خواتین میں زیادہ ہے کیونکہ ان کے اوپر پریشر یہاں پہ بہت ہوتا ہے. بچوں کو سنبھالنا ہے، ہسبینڈ کو دیکھنا ہے، گھر کے ٹیک کیئر کرنی ہے، بزرگوں کے جو ان کے ہیں پیرنٹ کے بھی ٹیک کیئر کرنی ہے. تو وہ
اکثر اور اس میں پھر اپنے ہسبینڈ کی اگر سپورٹ نہ ملے تو وہ ظاہری بات ہے اسٹریسفل ہو جاتی ہیں اور پھر ان میں ڈپریشن کے آثارات نظر آتے ہیں. بزرگوں میں کیا ہوتا ہے لونلینس کی وجہ سے ان میں ڈیمینشیا ہو جاتا ہے, تو آپ کوئی چیز یاد نہیں رہتی اور پھر وہ گم سم سے ہو جاتے ہیں. تو مختلف قسم کے ڈپریشن ہیں. ایک تو اسٹریسفل ڈپریشن ہے جو مستورات زیادہ تر اس کا شکار ہوتی ہیں, اور لونلینس کی وجہ سے جو ہمارے سینئرز ہیں ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے. ہاں ویسے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک تو شاید بچوں کے اور فیملی کے بیچ میں جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ الگ الگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بچے گھر میں آتے ہیں تو ایک الگ شخصیت کے ساتھ رہتے ہیں, اسکولز کالجز میں ایک الگ شخصیت کے ساتھ رہتے ہیں, اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی کون سی بنانی چاہیے, کون سی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس سے بچے خاص طور پہ باہر جا کے متاثر ہوتے ہیں اسکولز میں. میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بائی ایگزامپل لوگوں کو اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ان کو کچھ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح فالو کریں اور پھر وہ خود فالو نہیں کر رہے تو بچہ کہے گا آپ خود تو کر نہیں رہے تو میں پھر یہ کیسے کروں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بائی ایگزامپل آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا کلچر کیسے رکھنا ہے, آپ نے اپنے مذہب کی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے, نماز ہو چاہے مختلف چیزیں ہوں, آبزرویشن کیا کرنی ہے, کس چیز سے بچنا ہے, کسے کیا کرنا ہے. تو پیرنٹ کا انوالومنٹ کانسٹنٹلی ہونا چاہیے. اب چونکہ وہ جاب کرتے ہیں صبح سے شام تک موجود نہیں ہوتے تو وہ ایک گیپ ہے, تو ان کو اس گیپ کو فل کرنے کی جو بہت سخت ضرورت ہے. وہ کمیونٹی سینٹر کچھ حد تک انوالو کر کے ان کی مدد کر سکتا ہے, یا پھر آپ کا فیملی نیٹ ورک ایسا ہو جو اگر وہ نہ ہو تو کوئی اور کسی نہ کوئی طریقے سے ان کی ہیلپ کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا دوسری طرف میرے ذہن میں بار بار کیونکہ ہم لوگ مختلف ایسوسیشنز کی بات کریں, مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ کی بات کریں, تو میئرز آفس آف امیگرینٹس افیئرز کا جو آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کا پروگرام ہے یہ آپ کے ساتھ کس طرح سے کام کرتا ہے اور کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے؟ مینلی آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کیونکہ اوبیسلی میئر آفس کا جو امیگرینٹ کا ونگ ہے وہ امیگرینٹ نیویارکرز کے اوپر کام کرتا ہے, اور امیگرینٹ کے اندر ہی ہم سارے جو پاکستانی یا ایشین لوگ ہیں وہ سب امیگرینٹ کیٹیگری میں آ رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدمات, زیادہ سے زیادہ سروسز امیگرینٹ کمیونٹیز کو دیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ہارڈ ٹو ریچ کمیونٹیز ہیں, ان کا ایکسیس اتنا آسان نہیں ہے. اور ان کمیونٹیز میں ایکسیس کرنے کے لیے ہم جیسے کمیونٹی آرگنائزیشنز ہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم اس کمیونٹی میں اس جگہ پہ رہتے ہیں تو ہمارا ایک کنیکشن ہے, ہمارا ایک وہ ہے. اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہے اور یہ بالکل صحیح ہے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, تو ہماری کمیونٹی کے لوگ اس پروگرام میں شریک ہوں گے. لیکن اگر کوئی آؤٹ سائڈر آرگنائزیشن ان کو کہتی ہے تو ان کے اندر بڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے, ان کو وہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ کا لیول نہیں آتا ان کے اندر. تو اس لیے یہ پروگرام ہمارے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو وہ سکسیزفل ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا بہت عرصے سے میں جو ہوں, جب سے میں آئی ہوں, آپ لوگ تو خیر آپ ماشاءاللہ بہت عرصے سے ہیں یہاں پر, مختلف آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں, اس میں کچھ بہت ہی ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جن کا کام بہت نمایاں ہے. مثلاً اکنا کی ہم نے بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکنا کا آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا یا الگ الگ آرگنائزیشنز کا کام کرنا, ایک ساتھ مل کے کرنے میں اور الگ کام کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں, جیسے اکنا کا پروگرام ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے فوڈ ڈسٹریبیوشن کا ہے, فوڈ بیسکٹ کا, ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں لوکیشن وائز, تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے. پر اکنا بہت آرگنائزڈ آرگنائزیشن ہے جس کا نیٹ ورک جو ہے کافی وسیع ہے, اس وجہ سے ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے. اور ان کے کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو کہ وہ کیونکہ یہاں کر چکے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس آپ گین کر سکتے ہیں ان کے پروگرام سے, ان کے ساتھ کام کرنے سے. تو ڈسٹریبیوشن میں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جہاں سے بھی ہمیں ہیلپ مل سکے, چاہے وہ اکنا ہو یا کوئی اور آرگنائزیشن ہو, ہم اپنی کمیونٹی کو کیسے ہیلپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور ہمارے سب سے بڑا کام یہ ہے ایکچولی, میں کہوں گا کہ اگر ہم اپنے کمیونٹی میں والنٹیئرز پیدا کریں, کیونکہ آگے جا کے وہ پھر یہ ذمہ داریاں اٹھائیں. اب آپ ان کو کیسے احساس دلائیں گے کہ یہ بھی ایک خدمت خلق ہے جو کہ ضروری ہے آپ کے معاشرے میں, آپ کی کمیونٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ینگ جو ہے طبقہ جو ہے وہ اس میں حصہ لے, اور یہ ہماری مستقل کوشش رہتی ہے جس میں ہم جو ہے پورے حد تک کامیاب نہیں ہوئے, لیکن چونکہ یہ والنٹیئرزم جو ہے نا
یہ ہمارے سوشل میں اتنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے شاید کہ ہم لوگ جس ملک سے یہاں پر آئے ہیں ابھی تک وہاں پر بہت زیادہ اس طرح سے کام شاید نہیں کیا جاتا تھا, اور ہم لوگوں کو اس طرح سے والنٹیئر ہونے کی یا کرنے کی پہلے سے کوئی تربیت نہیں ہے. یہ اس ملک میں جب ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی والنٹیئر جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو آورز ملتے ہیں یا ہیلپ ہوتی ہے, اور انہوں نے ایک پورا ایک سیٹ اپ اس طرح بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق بنایا ہے. اور والنٹیئر ہونے کی وجہ سے اب, ورنہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خواتین کا کام صرف گھر میں بیٹھ کر بچوں کے لیے ہی زندگی گزارنا ہے, شوہر صرف گھر سے باہر جائے گا تو وہ صرف کما کے لائے گا, اور ہر ایک اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ہی صرف جڑ کے رہنا پسند کرتا تھا. لیکن اب وقت جو ہے اس بات کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی آگے بڑھا کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, اب جب اتنی ہماری ماشاءاللہ سے بات چیت ہوئی اور مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے اس اپنا کی اپنائیت کا احساس ہوا, کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک نام ہے بلکہ اس کے اندر ایک پورا مقصد ہے, اور جہاں پر کسی مقصد کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو اپنا جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ کن الفاظ سے مل کے بنا ہے, اور یہ نام اپنا ہی کیوں رکھا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, بہت ضروری, یہ اپنا کمیونٹی سینٹر نہ بنتا جب تک یہ شازیہ کا جو ویژن تھا, کیونکہ شازیہ کمیونٹی میں بہت انوالو تھی, بہت ایکٹیو تھی, اور اس نے مجھے پریشر کیا کہ ہمیں کرنا ہے, تھوڑا سا مطلب پش چاہیے ہوتی ہے. نام بھی اسی نے چوز کیا. اچھا, اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ انوالومنٹ کمیونٹی میں کہ لوگ کیسے جانیں گے یہ آپ کا سینٹر ہے, تو اپنا جو تھا وہ اسی کے چوائس تھی, اور ہمیں بھی اچھا لگا کہ اپنا سے اپنا یہ. ہاں, تو ایک تو یہ تھا. آئی تھنک اگر شازیہ کا شروع سے یہ ایم تھا کہ ہمیں کمیونٹی سینٹر بنانا ہے, ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, وہ مستقل ہر روز مجھے یاد دلاتی تھی کہ آپ بھول نہ جائیں, آپ بھول نہ جائیں. تو وہ آئی تھنک ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہم سینٹر کے بارے میں سوچا اور پھر یہ نام رکھا. تو آج کے اس پروگرام میں کیونکہ آپ کے اور آپ کے علاوہ کیونکہ شازیہ کا ذکر ہو رہا ہے, وہ بھی ظاہر ڈائریکٹر ہیں اور بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں آپ کی اس آرگنائزیشن کے ساتھ, اور کمیونٹی سینٹر کا بننا خاص طور پہ اس ایسے علاقے میں جہاں پر لوگوں کو اس کی واقعی ضرورت تھی, اور جہاں پر آپ لوگوں نے مل کر ایک پراپر طریقہ کار بنایا اور اس میں لوگوں کو انوالو کیا, اور اس کے اندر مختلف طرح کی سروسز تھیں جو آپ نے ان کو پرووائڈ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز یا ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے میں تھی اور ہم نے ابھی تک اس پہ بات نہیں کی, تو آپ چلتے چلتے وہ ضرور کیجیے. میرے خیال میں کچھ چیزیں جو ہیں ہم یہاں پہ, جیسے ہماری یوتھ کی انوالومنٹ ہے, اس میں ہمیں تھوڑی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہم مسجد کے تھرو یا پیرنٹس کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ وہ لائیں اور ان کو انوالو کریں کمیونٹی میں. ہر کمیونٹی میں جب تک بچے انوالو نہیں ہوتے وہ کمیونٹی وائبرنٹ نہیں ہوتی, لائیولی نہیں ہوتی, کیونکہ بچوں کی وجہ سے پھر سینئرز بھی آتے ہیں, بزرگ بھی آتے ہیں. تو اگر اس کو پورے طریقے سے ہم بچوں کو لا کے انوالو کر کے ان کو ہم بڑھائیں تو میرے خیال میں ہمارا سینٹر جو ہے اور وائبرنٹ ہو جائے گا. جی, تو میں صرف یہ بات آپ کو کہوں گی, جیسے مسٹر صدیقی نے کہا کہ ہمارے جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ شعور دیں کہ خدمت خلق کی جو اہمیت ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو اس حساب سے بچے خدمت خلق کی طرف آئیں, کیونکہ آپ کو اگر آپ خدمت خلق بھی کرتے ہیں تو آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں. آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, آپ مختلف پروسیسز کو جانتے ہیں, آپ نیکی بھی کماتے ہیں, ایکسپیرینس بھی لیتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ کے لیے فیوچر کے لیے راہیں اور اوپن ہوتی ہیں, دروازے اور کھلتے ہیں, اسی طریقے سے جاتے ہیں آگے. تو ہماری یہی ہے کہ پیرنٹس ان کو بتائیں کہ آپ یہاں پہ ہیں, اوبیسلی جب آپ لیول پہ پہنچتے ہیں تو آپ ارن بھی کریں گے, اچھی پوزیشن بھی لیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن بگننگ میں آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو خدمت خلق کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے, تاکہ وہ آپ کی پرسنالٹی کے لیے بھی اچھے ہیں, آپ کا دین بھی یہی بولتا ہے اور آپ کا معاشرہ بھی آپ کو یہ بولتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ کی ایبلٹیز اپنے ہی لوگوں کے لیے کام میں آتی ہیں تو بھی بہت اچھا, اور اوورآل پورے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ہمارے اگر اپنے لوگ شامل ہو جائیں تو کیا بات ہے جی. پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بہت ہی فعال ہو سکتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ پروین صدیقی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ارم آپ آئیں, ڈائریکٹر ہیں پروگرام کی, آپ چیئرمین ہیں, اور شازیہ جو ہیں ڈائریکٹر ہیں, لیکن وہ کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں, لیکن ان کا کام یقیناً سب کی نظر میں ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام میں آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو بہت سی معلومات جو ہیں پیش کی, اور اس کی بہت ضرورت بھی ہے. تو بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں اپنا بروکلن کمیونٹی سینٹر کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی, اور ہمارے ساتھ
परवेज़ सिद्दीकी साहब और इरम मौजूद थी, और इन्होंने जो कहा यकीनन मैं भी उसकी तायद करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ न सिर्फ ये कि कम्युनिटी को एक तो हमें मजबूत बनाने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ इस चीज़ की अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने इस प्रोग्राम को अपने ही साथ के नौजवानों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नौजवान किसी भी काम में तरक्की के ज़ामिन होते हैं, और हमारे नौजवानों को जब अपने ही लोगों की हेल्प करने का मौका मिलेगा तो यकीनन उनके अंदर एक शऊर भी उजागर होगा कि अपने ही लोगों को किस तरह से आपकी ज़रूरत और मोहब्बत की अहमियत है। तो आज के इस प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ में आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।